ख़वातीन व हज़रात, आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है और इसके साथ साथ आपको ईद तजस्सुम इलाही की मुबारकबाद पेश करता है। आज प्रोग्राम नूर हयात का क्रिसमस स्पेशल है। क्रिसमस यानी ईद तजस्सुम इलाही। हम जिस पैदाइश को मना रहे हैं वो कोई आम पैदाइश नहीं थी। वो एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसी हस्ती की पैदाइश थी जो कि जिस्म लेकर इस दुनिया में आने से पहले भी वजूद रखता था। ये एक आम पैदाइश नहीं थी और इसीलिए मैं इसको ईद तजस्सुम इलाही कहता हूँ। इन दिनों चूँकि हम मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं, मैंने सोचा कि क्रिसमस स्पेशल में भी, इस ईद तजस्सुम इलाही के प्रोग्राम में भी इसी इंजीली बयान में रहते हुए मैं आपके सामने तजस्सुम के हवाले से चंद बातें रख सकूं। हम 3 बातों का अहाता आज के प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले वो हस्ती कौन थी जिसका तजस्सुम हुआ, फिर हम ये देखेंगे कि वो तजस्सुम हुआ कैसे, और आखिर में हम ये देखेंगे कि क्यों एक इलाही हस्ती को जिस्म लेकर इस दुनिया में आने की जरूरत पड़ी। कौन, कैसे और क्यों, ये वो 3 सवालात हैं जिनका जवाब मैं आज के प्रोग्राम में आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आइए हम देखें कि वो हस्ती कौन थी जो जिस्म लेकर, अपना वजूद बदल कर, अपनी हैसियत बदल कर इस दुनिया में आ गई। इसका जवाब हमें मुक़द्दस यूहन्ना अपने इंजीली बयान की पहली चंद आयात में देते हैं। आइए देखें मुक़द्दस यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से। इंजील मुक़द्दस में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। अपने इंजीली बयान के शुरू ही में मुक़द्दस यूहन्ना हमें उस हस्ती से मिलवा रहे हैं जो कि जिस्म लेकर, मुजस्सम होकर इस दुनिया में आई, और उसके लिए जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो कलाम है, कलमा है। यूनानी ज़ुबान के मतन में अगर हम देखें तो वहाँ इसे लोगोस कहा गया। मुक़द्दस यूहन्ना फरमाते हैं कि इब्तिदा में कलाम था। अब हमें यह जानने की ज़रूरत है कि ये किस इब्तिदा की बात हो रही है। बाइबल मुक़द्दस की पहली आयत इस तरफ हमें इशारा देती है, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीनों आसमान को पैदा किया। मुक़द्दस यूहन्ना जिस इब्तिदा का जिक्र कर रहे हैं ये वही इब्तिदा है, यानी इस कायनात के तख्लीक होने से पहले का अरसा। और वो हमें ये बता रहे हैं कि ये कलाम, ये लोगोस इब्तिदा से मौजूद है, यानी उस वक़्त भी कलमा या कलाम मौजूद था जब किसी और शय का वजूद नहीं था। तो पहली बात कि वो हस्ती जो जिस्म लेकर इस दुनिया में आई वो अज़ली है। वो उस वक़्त भी मौजूद थी जब और किसी शय का वजूद नहीं था। और ये मेरा और आपका ईमान है कि खुदा उस वक़्त भी मौजूद था। दूसरी बात जो मुक़द्दस यूहन्ना हमें यहाँ पर बता रहे हैं वो ये है कि ना सिर्फ ये कलमा, ये कलाम, ये लोगोस अज़ली है, बल्कि ये खुदा के साथ था। और अगर हम इसके यूनानी मतन को समझने की कोशिश करें तो मुक़द्दस यूहन्ना हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कलाम खुदा के साथ मौजूद था, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फेस टू फेस, मद्दे मुकाबिल, कलाम खुदा के साथ बिल्कुल मद्दे मुकाबिल था। यानी खुदा और उसका कलाम जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया वो दोनों बराबर थे, वो दोनों बराबर की सतह पर थे।
پالوس رسول فلیپیوں کے خط میں اس طرف اشارہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، وہ خدا کے برابر تھا، تو بھی اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. تو کلام ازلی ہے، ابتدا سے موجود تھا. کلام کا وہی رتبہ ہے جو خدا کا ہے. اور تیسری بات مقدس یوحنا ہمیں یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ کلام خدا تھا. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ازلی صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات خدا تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن یہاں پر ہمیں ایک اور شخصیت سے متعارف کروایا جا رہا ہے جو کہ ازل سے خدا کے ساتھ بھی تھا اور وہ خود خدا بھی تھا. یعنی کلام میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ دونوں برابر تھے. تو اگر میں انگریزی زبان کا سہارا لینا چاہوں تو the word was pre-existent، وہ پہلے سے موجود ہے. the word was co-existent، وہ خدا کے ساتھ موجود تھا. اور پھر ہم نے دیکھا وہی کلام جو خدا کے ساتھ برابری کی سطح پر ہے وہ خود بھی الہی ہے. اور پھر اس بات پر زور دینے کے لیے مقدس یوحنا فرماتے ہیں یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. اور جس ابتدا کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے اسی کا ذکر مقدس یوحنا بھی یہاں پر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. یہ میرا ایمان بھی ہے اور یہ آپ کا ایمان بھی ہے کہ جو کچھ پیدا ہوا وہ خدا کے منہ سے نکلے ہوئے کلمے کے وسیلے سے پیدا ہوا. خدا نے کہا ہو جا کن، اور وہ ہوتا چلا گیا، اور یوں یہ پوری کائنات وجود میں آ گئی. خدا نے نیست سے ہست بنا دیا. مقدس یوحنا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ کلمہ جو ابتدا سے موجود تھا، جو خدا کے ساتھ تھا، جو خدا کے برابر تھا، جو اپنی ذات میں الہی صفات رکھتا تھا، وہ خالق بھی ہے. چونکہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، اور وہ تخلیق کے سارے عمل میں خدا کا شریک رہا. خدا کہتا چلا گیا اور یہ کائنات بنتی چلی گئی. تو یہ کلمہ، یہ کلام، یہ لوگوس مخلوق نہیں ہے، خالق ہے. دوستو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج 3 باتیں تجسم الہی کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ کون تھا، وہ ہستی کون تھی جس کا تجسم ہوا، اور اس کے بارے میں مقدس یوحنا نے ہمیں بہت ساری باتیں بتا دی. وہ کلام تھا. وہ کلام تھا جو خدا کے ساتھ تھا، جو خود خدا تھا، جو خالق تھا. اور پھر اگر ہم پہلے باب کی 14ویں آیت کی طرف چلیں تو وہاں پر لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. آج کے اس پروگرام کے لیے میرا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ یہ تجسم کیسے عمل میں آیا. مقدس یوحنا ہمیں بتاتے ہیں اور کلام مجسم ہوا. یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا جو پیدا ہوا، کیونکہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں وجود لیتا ہے، اس سے پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر ایک ایسی ہستی ہے، ایسی شخصیت ہے جو ازل سے موجود ہے، جو خدا کے ساتھ برابر ہے، خدا کے مد مقابل ہے، جو خود خدا ہے، جو مخلوق نہیں ہے بلکہ خالق ہے. وہ کلام مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا. تھوڑی سی مدد ہمیں مقدس لوکا کے انجیلی بیان سے لینی پڑے گی، اور میں پڑھ رہا ہوں مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے. یہاں لکھا ہے 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ
خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور آگے لکھا ہے، وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ ہم اس نقطے پر بحث کر رہے ہیں کہ کیسے یہ تجسم وقوع پذیر ہوا۔ لوکا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جبرائیل زکریا سے ملنے آئے تھے اور ان کو ایک بیٹے کی نوید دی تھی۔ اس واقعے کے 6 مہینے کے بعد جبرائیل ایک دفعہ پھر خدا کا پیغام لے کر، خدا کا کلام لے کر ایک کنواری کے پاس آئے، اور اس دفعہ وہ ہیکل میں نہیں آئے بلکہ گلیل کے ایک دور افتادہ قصبے ناصرت میں ایک کنواری کے پاس آئے جس کا نام مریم تھا۔ اور جبرائیل نے آ کر سلام کیا اور کہا، تجھ پر فضل ہوا ہے، خدا تیرے ساتھ ہے۔ اگلی آیت غور طلب ہے، مریم اس کلام سے گھبرا گئی۔ دوستو، میں اور آپ جانتے ہیں کہ تولید اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ایک مرد کا جرثومہ یا اس کا نطفہ عورت کے انڈے کے ساتھ جا کر نہ ملے۔ یہاں پر مریم کے بیان سے یہ واضح ہے کہ وہ کسی مرد کو نہیں جانتی تھی، تو یہاں پر انسانی تولید کے لیے وہ ایک جز جو مرد سے آتا ہے وہ ندارت تھا۔ اب اس کے بغیر تولید کیسے ہوگی؟ یوحنا نے ہمیں کیا بتایا؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اس کلام کو لے کر جبرائیل مریم کے پاس آئے، اور ایک عام پیدائش میں جو کام مرد کا نطفہ یا اس کا جرثومہ کرتا ہے، یہاں پر خدا کے کلام نے کیا۔ اس لیے قرآن خداوند یسوع مسیح کو کلمت اللہ یا کلمت من اللہ کہتا ہے، یعنی وہ شخصیت، وہ ہستی، یعنی میرا اور آپ کا مسیح انسانی جرثومے یا انسانی نطفے سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کی کنسیپشن خدا کے کلام کے وسیلے سے ہوئی تھی۔ وہ کام جو ایک مردانہ نطفے کو یا جرثومے کو کرنا تھا، وہ خدا کے کلام نے کر ڈالا، اور یوں وہ بچہ مریم کے بطن میں وجود پانے لگا، اور پھر عید تجسم الہی پر وہی بچہ پیدا ہو کر ہم سب کے سامنے آیا۔ مقدس یوحنا بتاتے ہیں، اور کلام مجسم ہوا۔ وہ بچہ جو کلام سے وجود میں آیا تھا، خدا کے کلام سے وجود میں آیا تھا، لوگوس سے وجود میں آیا تھا، وہ اس دنیا میں تشریف لے آیا، اور کلام مجسم ہوا۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ویسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ عہد عتیق میں فضل، جس کو حسد کہا گیا عبرانی میں، اور صداقت یا سچائی خدا کی ذات کے اوصاف تھے۔ فضل صرف خدا کر سکتا تھا، اور سچائی بھی، صداقت بھی صرف اور صرف خدا کی ذات میں تھی۔ یوحنا کہتے ہیں کہ جب وہ کلام مجسم ہو چکا اور جب وہ ہمارے درمیان رہا، تو پھر ہمیں اس میں وہی فضل نظر آیا جو خدا کا فضل ہے، اور اس میں ہمیں وہی صداقت، وہی راست بازی، وہی سچائی نظر آئی جو خدا کی تھی، کیونکہ وہ ایک عام انسان نہیں تھا۔ وہ بشر ضرور تھا، اس میں ایک بشر کی تمام خوبیاں موجود تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ الہی بھی تھا۔ وہ مکمل خدا بھی تھا اور مکمل انسان بھی تھا، کامل خدا بھی تھا، کامل انسان بھی تھا۔
فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ خدا نے موسیٰ سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ خود اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، اور اس نے موسیٰ کو یہ حکم دیا تھا کہ میرے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق، نمونے کے مطابق ایک خیمہ لگایا جائے جس میں اپنے لوگوں کے درمیان رہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہونے والا ایک لقب ایمانویل بھی ہے، اور ایمانویل کے معنی ہیں خدا نے اپنا خیمہ اپنے لوگوں کے درمیان لگایا۔ یوحنا بتاتے ہیں وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر اسی طرح ہمارے درمیان رہا جیسے کہ خدا بنی اسرائیل کے درمیان خیمہ اجتماع میں اور اس کے بعد یروشلم کی ہیکل میں رہتا تھا۔ اور پھر یوحنا ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے پہچانا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس کا ویسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اس میں ہمیں وہی صفات نظر آئیں، اس میں ہمیں وہی اوصاف نظر آئے جو خدا کے اوصاف ہیں۔ اس کا وہی جلال تھا۔ لیکن یہاں پر مقدس یوحنا یونانی زبان میں ایک بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں، مونوگینوس، یعنی وہ کلام جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا وہ خدا کا مونوگینوس تھا، اکلوتا تھا۔ دوستو، میں اور آپ 21ویں صدی میں رہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اگر آج کسی کی ولدیت کا حتمی فیصلہ کرنا ہو تو ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ ڈی این اے جینز میں ہوتا ہے، اور جب دو اشخاص کی جینز آپس میں ملتی ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی رشتہ ہے۔ یہ تو رہی 21ویں صدی کی بات۔ مقدس یوحنا کہتے ہیں کہ خدا کے اور یسوع مسیح کے جینز ایک ہی تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں دوستو کہ اگر خداوند یسوع مسیح آج کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے اور ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جاتا تو کیا رپورٹ نکلتی؟ سوچئے گا۔ تو یوحنا کہتے ہیں ہم نے کیسے پہچان لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ خدا کا مونوگینوس ہے، کیونکہ ہم نے اس میں وہی باتیں دیکھ لیں، ہم نے اس میں وہی اوصاف دیکھ لیے جو کہ خدا کے اوصاف ہیں، اور ان میں سب سے بڑا وصف صداقت ہے، راست بازی ہے، سچائی ہے، اور اس کے ساتھ فضل ہے جو صرف اور صرف خدا کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ تو دوسرا نقطہ یہ تھا کہ کیسے ہوا یہ تجسم، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جبرائیل خدا کا کلام لے کر مریم کے پاس آئے، اور اس کلام نے مریم کے بطن میں وہی کام کیا جو ایک مردانہ نطفہ یا جرثومہ کرتا ہے، اور یوں اس بچے نے مریم کے بطن میں، اس مبارک بطن میں وجود پکڑا، اور پھر وقت مقررہ پر وہ اس دنیا میں آ گیا۔ دوستو، دو باتیں تجسم الہی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پہلے، وہ کون تھا جو جسم لے کر اس دنیا میں آیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ خدا کا کلام تھا جو ازل سے موجود تھا، جو خود خدا کے ساتھ تھا اور خدا کے برابر تھا، اور جو خالق تھا وہ وجود لے کر اس دنیا میں آیا۔ کیسے وجود لیا، اس کا پروسیس کیا تھا، وہ عمل کیا تھا، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مونوگینوس کو نہ بھولیے گا، نہایت ہی خوبصورت لفظ ہے۔ اور میرا تیسرا نقطہ ہے کہ یہ کیوں ہوا، آخر کیا ضرورت پیش آئی اس کلام کو، اس کلمے کو، اس لوگوس کو کہ اپنا آسمانی مقام چھوڑ کر اس دنیا میں آ جائے، وجود لے کر اس دنیا میں پیدا ہو جائے، یعنی اس کا تجسم ہو جائے۔ اور اس کا جواب بھی مقدس یوحنا ہمیں اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب میں ہی دیتے ہیں۔ پہلے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے
کیونکہ اس کی معموری میں ہم سب نے پایا فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ 14ویں آیت میں یوحنا نے ہمیں بتایا کہ جب کلام مجسم ہوا تو فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور اب 18ویں آیت میں وہ ہمیں بتاتے ہیں اور اس کی معموری میں ہم سب نے پایا فضل پر فضل، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والے فضل کی بات ہو رہی ہے، فضل کے ایک لامتناہی سلسلے کی بات ہو رہی ہے، وہ سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا فضل خدا کی ذات کا وصف ہے، اور یہاں پر مقدس یوحنا بتاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس فضل سے معمور تھے، بلکہ نہ صرف معمور تھے، ان کے وسیلے سے ہم نے ایک کبھی نہ ختم ہونے والے فضل کا مزہ چکھا۔ چونکہ بات خدا کے فضل کی ہو رہی ہے تو بہت دفعہ مسیحی حلقوں میں بھی یہ بات کی جاتی ہے، اور بڑے دھڑلے سے کی جاتی ہے کہ پرانا عہد تو شریعت کا عہد تھا، جبکہ نیا عہد فضل کا عہد ہے۔ میری دانست میں یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پرانا عہد شریعت تھا اور نیا عہد فضل ہے، تو ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرانے عہد کا خدا کوئی اور تھا اور نئے عہد کا خدا کوئی اور ہے، یا پھر ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرانے عہد میں خدا کو اپنا ایک وصف، ایک بہت بڑا وصف چھپا کر رکھنا پڑا، اس کو فضل کرنا یاد نہیں آیا، اور اچانک اس کو خیال آیا کہ اب نئے عہد میں فضل کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہوگی کہ یہ کہنے سے گریز کریں کہ پرانا عہد شریعت تھا اور نیا عہد فضل ہے۔ خود یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی معموری سے ہم نے پایا فضل پر فضل۔ یہاں پر دو فضل کی بات ہو رہی ہے، ایک وہ فضل جو خدا نے پہلے کیا، اور ایک وہ فضل جو خدا نے یسوع مسیح کی ذات میں کیا، اور اگلی آیت میں ہی وہ اس کی وضاحت بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچی، یعنی وہ پہلا فضل جو خدا نے کیا وہ شریعت تھی۔ خدا نے شریعت اپنی پہچان کے لیے دی تھی، اور خدا نے شریعت ان لوگوں کو دی تھی جن پر وہ فضل کر چکا تھا، یعنی غیر مشروط طور پر وہ ان کو ملک مصر سے خلاصی دے کر نکال لایا تھا۔ تو پہلا فضل تو شریعت کے وسیلے سے ہوا، اور یوحنا کہتے ہیں اب ہم پر دوسرا فضل، جس میں خدا کی اپنی ذات شامل ہے، خدا کی سچائی، خدا کی صداقت شامل ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوا۔ تو تجسم کی ضرورت یوں پیش آئی کہ ہم پر خدا کا فضل ہو، لیکن اس سے بھی ایک بڑی وجہ آگے چل کر مقدس یوحنا بیان کرتے ہیں۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ آمین، یہ بات درست ہے۔ موسیٰ نے ضد کی کہ میں تیرا جلال، تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور خدا نے کہا ایسا ممکن نہیں کہ کوئی میرا چہرہ دیکھ کر، میرا جلال دیکھ کر زندہ رہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ مونوگینوس جس کے جینز وہی ہیں جو خدا کے ہیں، جو باپ کی گود میں ہیں، جس کا باپ کے ساتھ ایک قربت کا تعلق ہے، وہ اس دنیا میں اس لیے آیا کہ وہ باپ کو ہم پر ظاہر کر دے، وہ بتا دے کہ خدا کیسا ہے۔ خدا نے شریعت کے وسیلے سے اپنی پہچان کرانے کی کوشش کی، خدا نے نبیوں کے وسیلے سے اپنی پہچان کرانے کی کوشش کی، لیکن اب جو اس کی ذات کا نقش ہے، اس کے جلال کا پرتو ہے، وہ اس دنیا میں آ گیا تاکہ ہم خدا کو اسی طور سے جان سکیں جیسا وہ ہے۔ کسی اور شخصیت نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اور باپ ایک ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا کہ جس نے مجھے دیکھا
उसने बाप को देखा। तजस्सुम इलाही की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि खुदा अपने आप को वैसा ही हम पर जाहिर कर दे जैसा कि वो है, और उसने उस मुजस्सम कलाम के वसीले से, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ऐसा किया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कौन था जो वजूद लेकर इस दुनिया में आया, ये सारी बातें कैसे हो गई, और फिर क्यों ये सब कुछ हुआ, उसकी वजह क्या थी। और ये तीनों बातें बड़े इख्तिसार से आज के इस प्रोग्राम में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। यकीनन आपके ज़हनों में सवाल उभरे होंगे। अगर उभरे हैं तो देर ना लगाइए, हमसे राब्ता कीजिए, फ़ोन कीजिए, ईमेल भेजिए, स्काइप या फेसबुक के वसीले से हमसे राब्ता कीजिए, अपने सवाल हम तक इरसाल कीजिए ताकि हम उनके जवाब आप तक पहुंचा सकें। आप सबको एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से ईद तजस्सुम इलाही मुबारक हो।